बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा व्लॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। सबसे पहली ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी का। ये 5 जजों ने चैलेंज किया था कि लाहौर से एक 15वें नंबर के जज को उठाकर यहाँ पे चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस केस को उड़ा दिया और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने बिल्कुल ठीक किया है और सरफराज डोगर, जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा नूर है, वही चीफ जस्टिस होंगे। 3-2 से ये फैसला आया। पहले ऐसा होता था, आपने भी देखा होगा कि अदलिया ने कोई कपड़े पहने हुए थे, यानी आप कपड़े नहीं कह सकते, बहरहाल उन्होंने निकर पहनी हुई थी। यानी कभी हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया, कभी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आ गया। ये जो है ना वो उमर अता बंदयाल तक जो है ना ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन उमर अता बंदयाल के जाने के बाद कादी फ़ायदी सा आ गए, आप जानते हैं। यानी दुनिया का सबसे लानती और सबसे खबीस शख्स, जिसने पाकिस्तान की अदलिया की जो है वो चूल्हे हिला दी। बहरहाल उसने अपना दौर पूरा किया। फिर उसके जाते जाते 26वीं तरमीम आ गई। तो 26वीं तरमीम ने जो है वो जजों को सरकारी मुलाजिम बना दिया। और वो जो उमर अता बंदयाल के दौर से एक निक्कर जो है ना वो पहनी हुई थी अदलिया ने, या एक अखबार लपेटा हुआ था, या पत्ते लपेटे हुए थे, वो अदलिया ने उतार कर वो तार पे लगा दिए, टांग दिए। और उसके बाद जो है वो नंगा नाच, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वहाँ पे नंगा नाच जो है वो जारी हो गया। आज ISI का भी जिक्र आया कि ISI किस तरह असरअंदाज होती है इन जजों के फ़ैसलों पर। शेर व शायरी भी की गई, शेर भी लिखे गए जिन 2 जजों ने मुखालफत की। बहरहाल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब इमरान खान ने पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ी थी और उमर अता बंदयाल ने फैसला दिया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, तो उस वक्त के DG ISI नदीम अंजुम वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहाँ पे बड़ी धमकियाँ शमकियाँ। वैसे भी नदीम अंजुम का जो मुंह था वो सूर जितना था, तो उन्होंने वहाँ धमकियाँ शमकियाँ लगाई थी। तो बहरहाल ISI जो है वो इसमें आपको पता है वो मैनिपुलेट करती रहती है। तो ये फैसला जो है वो आ गया और उन 5 जजों की जो आइन पसंद हैं, जो आज़ाद हैं, उनकी पिटीशन खारिज हो गई है। अब वही होगा जो हुकूमत चाहेगी। उसके बाद जो अगली खबर है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और वो खबर ये है कि 26 जून को जो है वो इमरान खान का केस फिक्स हो गया है। और ये केस है वो 190 मिलियन पाउंड्स या अल-कादिर ट्रस्ट का, जिसमें बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर रखी है कि आप असल जो केस है वो बेशक बाद में सुन लें, लेकिन मेरे मुवक्किल की जो है वो सज़ा वो मुअत्तल कर दें। बहरहाल ये देखते हैं, कुछ लोग इसको जो है ना वो दौरा अमेरिका से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात से जोड़ रहे हैं। बहरहाल ये पता चल जाएगा 26 जून को। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि जो टटपूंजी सहाफ़ी हैं, जो टाउट सहाफ़ी हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट का टोला है या जो नून लीग का टोला है, उन्होंने जो है ना वो तनकीद की है फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात जो हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इन तनकीद करने वालों में सैयद तलत हुसैन, आप जानते हैं उनको, इसके अलावा फ़ाद हुसैन, इसके अलावा मुनीफ फ़ारूक, इसके अलावा जो है ना जायद हुसैन साहब, इसके अलावा मोहम्मद मालिक, इसके अलावा जो है ना नुसरत जावेद, और फिर बहुत मुतवाज़न तजदिया करने वाले हबीब अकरम। ये जितने भी सहाफ़ी हैं इन्होंने जो है वो हल्की फुल्की तनकीद का निशाना बनाया है कि सियासी क़यादत जो है वो मुकम्मल तौर पे वाइप आउट हो गई है। इसके अलावा एक बहुत अहम सफारतकार हैं पाकिस्तान की, मलिया लोधी, अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रह चुकी हैं। उन्होंने भी जो है वो तनकीद की है कि ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन नहीं है। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है
کہ جو ہے وہ بلاول زرداری جو چھوٹا کالا یرکان ہے، اس نے اپنی سی وی فوراً پیش کر دی ہے امریکہ میں، اور سی وی اس طرح پیش کی ہے کہ فیلڈ مارشل کے دورے کو بڑا خوشائند قرار دیا ہے، بڑی جو ہے نا وہ خوشی کا اظہار کیا ہے، بڑی جو ہے نا اپنے مخصوص انداز میں وہ ناچا ہے، جس طرح وہ چلتا ہے کہ یہ بڑا زبردست ہوا ہے۔ فی الحال نون لیگ کو سانپ سونگا ہوا ہے، لیکن اس چھوٹے یرکان نے اپنی سی وی جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ فرض کر چکے ہیں کہ لوگوں کے ووٹوں سے حکومت میں آنا یا حکومت بنانا یہ پرانا ہو گیا ہے۔ اب جو جرابیں سونگے گا، جو بوٹوں میں منہ دبائے گا، جو تلوے چاٹے گا، اسی کو حکومت ملے گی۔ تو اب یہ جو ہے نا پیش ہیں کہ جی ہم خوش آمدیں کریں، اور پہلے نمبر پہ امریکہ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کے تلوے چاٹیں اور حکومت حاصل کریں۔ اس کے بعد اگلی جو ہے نا وہ بڑی اہم بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایرانیوں میں اور جو امریکی ہیں ان کی ملاقات فکس ہوئی ہے جنیوا میں، کہ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں آج یا کل۔ یعنی یہ ملاقات بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے، جس طرح جنگ جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان، تو کہا جا رہا ہے کہ ایٹمی معاملات پہ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اس بات پر اور ان مذاکرات پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، ایران نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ ہم نے ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے تھے، ہمیں آیت اللہ خمینی نے ایٹمی ہتھیار بنانے سے منع کیا تھا۔ جو ہماری جتنی بھی ایٹمی صلاحیت تھی یا ہے تو وہ انرجی کے لیے تھی۔ بہرحال اس پہ اب امریکنز یا نیٹو اعتبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ایران نے یہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ جو ایس آئی ایف سی ہے، یعنی جو بنائی گئی تھی، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب اور اس میں اور بھی بہت سارے جرنیل تھے، کہ پاکستان میں ایک سال میں 200 ارب ڈالر آئیں گے، 500 ارب ڈالر آئیں گے، اتنی ترقی ہوگی، اتنی ترقی ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے اس کی اسٹریٹ اوے تردید کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایس آئی ایف سی کے قیام سے لے کر اب تک کوئی سرمایہ کاری جو ہے وہ نہیں آئی۔ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب فیلڈ مارشل صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ایک سال میں ملک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ملک ٹھیک کرنا ان کا کام ہی نہیں ہے۔ پھر اب انہوں نے کہا ہے کہ جی 2032 تک جو ہے وہ ملک جو ہے G20 میں آ جائے گا، اور 2047 میں جو ہے یہ ملک G10 میں چلا جائے گا، یعنی گریڈ 10 میں۔ تو لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہوں وہ عاصم منیر صاحب ہوں، اور تمام تر جو اختیارات ہیں حکومت کے، سیاست کے، عدالت کے، صحافت کے، وہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوں۔ کیونکہ شاہد اسلم صاحب نے انکشاف کیا ہے، شاہد اسلم صاحب بہت زبردست صحافی ہیں، باجوہ کا سکینڈل انہوں نے بے نقاب کیا تھا، پھر اس کی قیمت چکائی تھی، پاکستان چھوڑنا پڑا تھا، آج کل پاکستان سے باہر ہے۔ تو شاہد اسلم صاحب کہتے ہیں کہ جنرل صاحب نے ایک جگہ پہ اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اسپیشل کام جو ہے وہ لینا چاہتا ہے۔ یہ سارے کہتے تھے، جتنے لوگوں نے بھی فیلڈ مارشل لاء لگایا اور صدر بنے، وہ سارے یہی کہتے تھے کہ ہم نے کوئی اسپیشل کام کرنا ہے۔ تو اب شاہد اسلم صاحب کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے کوئی اسپیشل کام کرنا ہے۔ انڈیا پر حملے سے پہلے وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ایک بزرگ ان کو خواب میں ملے تھے، اور ان بزرگوں نے جو ہم نے آپریشن کا نام رکھا، یہ نام ان بزرگوں نے بتایا تھا، اس لیے ہم نے اس آپریشن کا نام جو ہے بنیان المرصوص، میں بار بار کہتا ہوں اگر کوئی غلطی ہو جائے نام لینے میں تو معاف کر دیا کریں، تو یہ نام جو ہے یہ ان بزرگوں نے بتایا تھا۔ بہرحال شاہد اسلم کی بات جو ہے وہ اگر دیکھی جائے تو انہوں نے کوئی خاص کام کرنا ہے، اور وہ 2047 تک جو ہے وہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ رہیں گے۔ اس کے بعد ایک اور بیان دیا ہے، اور یہ بیان دیا ہے اس نے جو دفاعی وزیر ہیں، دفاع کے وزیر ہیں اسرائیل کے، انہوں نے کہا ہے جی کہ اب ہمارے پاس ایک راستہ بچا ہے کہ ہم جو ہے وہ سید علی خامنہئی کو نشانہ بنائیں۔
یعنی رجیم چینج آپریشن کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن بچا ہے۔ بہت سارے تجزیہ نگار اس بات کو اب کنفرم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس جو مسالہ ہے، جو جنگی مسالہ ہے، جو جنگی ہتھیار ہیں جو ہے نا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ایران نے دعویٰ کر دیا ہے کہ انہوں نے 5واں F-35 مار گرایا ہے، 5واں، یعنی آپ اندازہ کریں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی جو دفاعی سسٹم ہے اسرائیل کا، آئرن ڈوم ہے یا ڈیوڈ سٹرنگ ہے، جو انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، اس میں چھید ہو گئے ہیں، یعنی وہ پراپر کام نہیں کر رہا۔ اور ایران کے اب میزائل جو ہیں وہ زیادہ تر تعداد میں جو ہے نا وہ لگ رہے ہیں، جس طرح سٹاک ایکسچینج جو ہے نا وہ نشانہ بن گئی، اس کے علاوہ ایک ملٹری ہاسپٹل تھا وہ نشانہ بن گیا۔ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھ کے اب ان کے ذہن میں جو ہے وہ ایران کو میرا خیال ہے فتح کرنے کا خواب وہ دم توڑ رہا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ بار بار اب رجیم چینج آپریشن پہ۔ تو وزیر دفاع کا جو بیان ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ ہم سید علی خامنئی کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ولادیمیر پوٹن، یہ یعنی رشیا کے صدر ہیں، آپ جانتے ہیں بڑے عرصے سے ولادیمیر پوٹن جو ہے نا وہ بیک وقت ایران کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، یعنی ان کے دونوں کے ساتھ جو ہے نا وہ دعا سلام اچھی ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے جو ہے وہ پیشکش کی ہے کہ وہ ثالث کا جو کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایران کو قبول ہو، اگر جو ہے نا وہ اسرائیل کو قبول ہو، تو ولادیمیر پوٹن وہ ثالث بن سکتے ہیں اس جنگ میں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے گو اہیڈ دیا ہے پوٹن کو کہ اگر وہ جنگ بند کرا سکتے ہیں تو وہ بند کرائیں۔ ایک اور تھیوری جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، وہ یہ کہ امریکہ کو کس طرح ڈریگ کیا جائے، کس طرح کھینچا جائے جنگ میں۔ یعنی ایک بہت بڑے تجزیہ نگار دعویٰ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں کوئی واقعہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں کوئی جو ہے نا وہ شخصیت نشانہ بن جائے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا 9/11 جب جو ہے نا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ وہ جہاز ٹکرائے اور فوری طور پہ اس وقت کے صدر جارج بش نے وہ الزام دھرا افغانستان پہ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اسامہ بن لادن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور جنگ کتنے عرصے جو ہے وہ جاری رہی۔ پھر جو بائیڈن کے دور میں امریکی اپنی دھوتیاں چھوڑ کے، اپنی چڑیاں چھوڑ کے، اپنی بنیانیں چھوڑ کے وہ بھاگے اور نسے اتھو۔ تو بہرحال یہ بھی جو ہے نا وہ مارکیٹ میں خبر ہے کہ موساد کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہے کہ امریکہ میں پینک ہو، کیونکہ امریکہ کے اندر سے مخالفت ہو رہی ہے۔ یعنی جو ٹیکس پیئرز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کوئی سستا شوق تو ہے نہیں، جنگ بہت مہنگا شوق ہے، اور اندر سے مخالفت ہو رہی ہے۔ بہت سارے کانگریس مین ٹرمپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کا کرائے کا ٹٹو نہ بنے اور وہ اسرائیل کی باتوں میں نہ آئے، یہ موت کا فرقہ ہے۔ کل میں نے آپ کو جو ہے نا وہ بتایا تھا کرنل میک کا، کہ کرنل میک نے کہا ہے کہ یہ موت کا فرقہ ہے، یہ جو اسرائیل ہے یہ آرام سے نہیں بیٹھتا، اس کو کیڑا تنگ کرتا ہے، اور یہ امریکہ کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اب یہ خبر مارکیٹ میں ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ٹریگر کر سکتا ہے امریکہ میں کہ کوئی دھماکہ ہو جائے یا کوئی جو ہے نا وہ شخصیت نشانہ بن جائے۔ بہرحال آج کے ویلاگ میں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ سب سے پہلے آج کل جو در بدر ہیں، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، مولانا فضل الرحمان یہ در بدر ہیں آج کل، نہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ لفٹ کرا رہی ہے، نہ ان کو حکومت لفٹ کرا رہی ہے، اور جناب فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور وہ حکومت میں شامل نہیں ہیں لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور آج کل جناب بڑی انقلابی تقریریں کر رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کرنے کے لیے تیار ہیں، قوم کو نکلنا پڑے گا، قوم کو شعور دینا پڑے گا۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جنید اکبر نے انکشاف کیا ہے کہ موصوف کے بیٹے نے پیسے کمائے ہیں پی ڈی ایم کے دور میں، نوکریاں دے کر 15 سے 20 ارب کی دہاڑی لگائی ہے موصوف کے بیٹے نے۔ وہ جو ہے نا وہ اسد محمود جو ان کا اسی طرح پلا ہوا یعنی دمبا ہے، اس نے یہ نوکریاں بیچی ہیں،
اور جن کو نوکریاں دی ہیں کئی لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے، کئی لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کاغذات بھی پورے نہیں تھے، لیکن موصوف کے بیٹے نے یہ چونکہ ٹھگ ہیں، 900 بعد ہیں، یہ اپنے حلیے، اپنے امامے، اپنی دستاریں سادہ لوگوں کو دکھا کے، یعنی سب سے پہلے اس کو ڈیزل کس نے کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلے اس کو خواجہ آصف نے ڈیزل کہا تھا کہ تم نے بے نظیر بھٹو نے ڈیزل کے جو ہے نا وہ پرمٹ لیے، متھے عمران کے لگ گیا، یہ خواجہ آصف نے ڈیزل کا خطاب، اور واقعی اس نے پرمٹ لیے تھے، بے نظیر سے پرمٹ لیے تھے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتے چلوں، میجر جنرل نصیر اللہ خان بابر، آپ کو یاد ہوگا بے نظیر کے دور میں یہ وزیر داخلہ تھے، تو فضل الرحمان کبھی حکومت میں، کبھی خلاف، کبھی تحریک، کبھی عورت کی حکمرانی ناجائز ہے اور مریم کی جائز ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اس کے بدلتے رنگ۔ تو نصیر اللہ بابر سے ایک صحافی نے پوچھا تھا کہ آخر مولانا فضل الرحمان چاہتے کیا ہیں؟ تو نصیر اللہ بابر نے بڑا تاریخی فکرہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ جو خزانے کی چابی ہے نا وہ ان کے حوالے کر دی جائے، یہ وہ چاہتے ہیں۔ اور انصار باسی نے جیو پہ بیٹھ کے جو ان کے پول کھولے تھے کہ کتنی زمینیں جناب نے رگڑی ہیں اور جناب نے مشرف سے کتنی زمینیں لی ہیں، تو وہ بھی آپ پروگرام جیو پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ان کے بیٹے نے جو ہے وہ دہاڑی لگائی ہے اور ٹھیک ٹھاک دہاڑی لگائی ہے۔ یہ بات اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آ گئی ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو ہے وہ ریفرنس وہ نیب کو بھیج دیا ہے کہ اس کے بیٹے کو جو ہے نا وہ بلائیں اور پوچھیں، یہ آپ کے جو ہے نا پیشوا ہیں، ان کے حلیے دیکھیں۔ آج کل بہرحال وہ در بدر ہیں اور انقلابی تقریریں کر رہے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر، اور جو ہے نا حکومت نے ان کو لالچ دے کر پی ٹی آئی سے بھی اتحاد نہیں کرنے دیا کہ آپ کا خیال رکھا جائے گا۔ بہرحال اب یہ مصیبت مولانا کے سر پہ آ پڑی ہے۔ مشاہد حسین سید، پاکستان میں اگر جو ہے نا وہ جو سفارتی معاملات ہیں اس پہ اگر کسی کو گرپ ہے نا، جسے آپ گرپ کہتے ہیں یا جسے آپ عبور کہتے ہیں، تو وہ مشاہد حسین سید ہیں۔ مشاہد حسین سید اقلا آبادیاں مارتے رہے ہیں، نون لیگ، کاف لیگ، ادھر ادھر انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کیا ہے ایک قسم کا، حالانکہ ان کو پارٹیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ویسے بڑے انٹلیکچوئل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ خاکی جمہوریت مکمل طور پر نافذ ہے۔ اب سیدھی بات ہے، اس میں کون سا شک رہا ہے؟ وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ جب فیلڈ مارشل صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، کیونکہ یہ غیر معمولی جو ہے نا وہ پیش رفت ہے کہ ایک امریکی صدر کا پروٹوکول سے ہٹ کر ایک ملک کے آرمی چیف کو ٹائم دینا، اور وہ بھی 1 گھنٹے سے بڑھ کے 2 گھنٹے ٹائم دینا، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑا دور جو ہے نا وہ عاصم منیر صاحب کو اترنا پڑا، پھر پیدل آنا پڑا، کیونکہ وہ ایک سرکاری افسر ہیں، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تو ہے نہیں، ان کی کار اندر جا نہیں سکی، تو وہاں پہ شاید جنرل صاحب کو محسوس ہوا ہو کہ اب بہت جلد انہیں ہیڈ آف اسٹیٹ بن جانا چاہیے، لیلے کو فارغ کریں یا کالج ارکان کو فارغ کریں یا ترمیم کر کے کوئی اور عہدہ نکال لیں، ان کے ہاتھ میں جب مرضی ترمیم کریں۔ تو وہ کافی پیدل چل کے آئے ہیں اور ٹرمپ سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ وہ سرکاری افسر ہیں، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تو ہے نہیں۔ آپ کو عمران خان کا دورہ یاد ہوگا کہ عمران خان کی گاڑی کس طرح وائٹ ہاؤس کے اندر گئی اور دروازے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے استقبال کیا، آپ ابھی بھی دیکھ لیں، لیکن ان کی گاڑی جو ہے وہ دور روکی گئی اور وہاں سے یہ پیدل چل کے آئے۔ تو مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ خاکی جمہوریت نافذ ہے، اور نہ اس پہ نون لیگ کو اعتراض ہے اور نہ پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پاکستان میں جب تک جنرل صاحب ہیں تو جو الیکشن ہوں گے تو وہ فارم 47 کے ہوں گے، لوگ گھروں سے نکلیں نہ نکلیں، لوگ ووٹ دیں نہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بکسے بھی بھر جائیں گے، 1-1 لاکھ ووٹ بھی پڑ جائے گا۔ ابھی آپ سمبڑیال میں ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، سمبڑیال میں آپ نے دیکھ لیا گراؤنڈ پہ کون جیت رہا تھا اور فارم 47 پہ کون جیتا۔ تو بہرحال یہ ان کا فرمانا ہے۔ اس کے بعد کافی جو ہے نا امبیرسنگ ٹویٹ کیا ہے ظلم خلیل زاد نے۔ ظلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو کھانے پر دعوت دے کر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عزت افزائی کی ہے۔ عزت افزائی اصل میں جب آپ میں انا نہ ہونا، جب آپ میں
खुद ही ना हो। डॉक्टर इकबाल ने वैसे तो नहीं कहा था ना, वो हकीम थे, वो फिलोसफर थे कि खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यानी उन्होंने इसलिए कहा था ना कि आप क्यों जाते हैं इन दरों पे जहाँ पे आपको ताने मिले, और वो भी खाने के। यानी पाकिस्तान में आप देखें, ये पाकिस्तान का सबसे सुपीरियर ओहदा है और कौम कितना एहतराम करती है, कौम कितना प्यार करती है। लेकिन इस ओहदे का मैंने आपको बताया ना, पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये जब ओहदे होते हैं ना, ये फिर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होते। हमारी बदकिस्मती है, कुछ लोग आए यानी जिन्होंने कौम के लिए या मुल्क के लिए ओहदे को इस्तेमाल किया, वरना फिर पर्सनल जो है ना वो एजेंडा आ जाता है। अब जो भी होते हैं, अब ज़िल्म खलीलज़ाद का ट्वीट देखें, यानी वो खाने का जो है ना वो ताना दे रहा है। और ये खाना किस तरह अरेंज हुआ है, इसका भी इंकशाफ हुआ है। इसका भी इंकशाफ हुआ है कि इस नौसरबाज को जो है ना फील्ड मार्शल साहब ने नोबेल प्राइज़ का हकदार करार दिया है कि ये जो नौसरबाज है, ये जो ठग है, ये जो फ्रॉडिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप, ये नोबेल प्राइज़ का जो है वो हकदार है। तो यानी आप डोनाल्ड ट्रंप की जितनी चापलूसी करेंगे, या दूसरे अल्फाज में जितना मक्खन लगाएंगे, या दूसरे अल्फाज में जितनी जुराबें जो है साफ कर के पहनाएंगे, वो बड़ा खुश होता है। फ्रॉडिया आदमी है, नौसरबाज है, ठग है। तो उन्होंने नाम दे दिया, तो वो उन्होंने कहा जी आप मुलाकात करनी है। फिर अब ज़िल्म खलीलज़ाद वो ताने दे रहा है। फिर ज़िल्म खलीलज़ाद जहाँ नहीं रुका, ज़िल्म खलीलज़ाद आगे जाकर कहता है, हालांकि अमरीकी है, और कहता है कि जो पाकिस्तानी जर्नैल हैं वो एतबार के काबिल नहीं हैं, इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। जबकि हेनरी किसिंजर क्या लिखते हैं? हेनरी किसिंजर लिखते हैं कि अमेरिका की दुश्मनी बुरी है लेकिन दोस्ती मौलिक है, बहुत बुरी है। ये हेनरी किसिंजर लिख रहे हैं। वो जो 1971 में रिचर्ड निक्सन ने बहरी बेड़ा भेजा था हमारी मदद के लिए कि बेड़ा आ रहा है, वो अभी तक नहीं पहुंचा। 2025 हो गया, 1971 से 2025। धोखेबाज कौन है? धोखा कौन देता है? हमें अफगान जंग में बीच चौराहे में छोड़कर कौन भागा? जंग हमारे गले पड़ गई, खाना जंगी हमारे गले पड़ गई, मुहाजिरीन हमारे गले पड़ गए, क्लाशनकोफ हमारे गले पड़ गई, और हेरोइन और पाउडर मनशियात हमारे गले पड़ गई। कौन है धोखेबाज? सबसे बड़ा धोखेबाज दुनिया में अमेरिका है। सबसे बड़ा दहशतगर्द दुनिया में अमेरिका है। सबसे बड़ा नौसरबाज और ठग वो अमेरिका है। लेकिन ज़िल्म खलीलज़ाद, क्योंकि हमारी अपनी आदतें इस तरह, हमारी अपनी अदाएँ इस तरह, क्या ज़रूरत थी जिस तरह सहाफ़ी जो है ना वो कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, क्या ज़रूरत थी डोनाल्ड ट्रंप को मिलने की? और वहाँ पे जी क्रिप्टो जो है ना वो डिस्कस हो रही है, क्योंकि स्टीव विटकॉफ मौजूद थे, जिसका बेटा जैक विटकॉफ आजकल ऑल इन ऑल है क्रिप्टो का। यानी अब क्रिप्टो वाला चूना कौम को लगेगा। क्रिप्टो कोई डिस्कस करने की चीज़ है? या फिर ये जो मुलाकातें हैं इस किस्म की, क्योंकि मुलाकात में कोई जो है ना वो सियासी बंदा मौजूद नहीं था। एक फील्ड मार्शल साहब थे, एक DGI साहब थे। अब क्या बात हुई, क्या वादे वईद हुए, कोई पता नहीं है। 2 घंटे तक डिनर चलता रहा और फिर उसके बाद ये ताने मिल रहे हैं। ये ज़िल्म खलीलज़ाद ट्वीट कर रहा है दुनिया में, उधर मोदी ने शटअप कॉल दे दी। मोदी ने कहा मैंने नहीं मुलाकात करनी। और उनके सेक्रेटरी खारजा ने आज कह दिया प्रेस को कि हमें दावत मिली, हम बिल्कुल साथ थे, कनाडा में बिल्कुल करीब है, यानी ड्राइविंग उस पे है, फासले पे है, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा मुलाकात नहीं करते, हम सालसी कबूल नहीं करते, हमने ट्रंप के कहने पे जो है ना वो जंग बंद नहीं की। ये जो DGMOs थे पाकिस्तान और इंडिया के, इन्होंने आपस में रब्ता किया और इन्होंने जंग बंदी की। उन्होंने ट्रंप को झुठला दिया। और ये वैसे भी मैंने पहले वीलॉग में भी कहा कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो दिन ब दिन जो है ना वो उसके चीथड़े उड़ रहे हैं कि ये हमें झूठा बंदा है, ये हमें जो है ना डैशे मारता है, ये छोड़ता है, लंबी लंबी छोड़ता है, कभी क्या कहता है पाल में तोला पाल में माशा। इस किस्म का सदर जो है ना वो होता है अमेरिका का। यानी अमेरिका का सदर ऐसा बंदा सूट करता है कि ये अमेरिकी सदर हो। कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है, कभी कहता है हम जंग में शामिल हो रहे हैं, कभी कहता है अली खामनेई को निशाना बनाया जाएगा, और कभी कहता है जी कि तेहरान को खाली कर दिया जाए, और कभी कहता है जी कि ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया जाए। सीरियस बंदे इस तरह करते हैं, और सीरियस बंदे खाना खिला के मुलाकात करके फिर इस किस्म के ट्वीट करवाते हैं। ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एम्बैरसिंग सिचुएशन है।
کیونکہ ظلم خلیلزاد وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریب ہے اور وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہے، بلکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، اور وہ تانے دے رہا ہے کھانے کے کہ ہم نے جی عزت افزائی کی ہے۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ یعنی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، میرے ذہن میں اب فکرہ نہیں ہے، اگر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ فکرہ ہو، بڑا خوبصورت فکرہ، تو آپ نے لکھ دینا ہے کہ مجھے گلہ یورپ سے نہیں ہے، گلہ تجھ سے ہے، جو تو ان کی پیروی کر رہا ہے، جو تو ان کے پیچھے اندھا دھند چل رہا ہے۔ یعنی ایران میں اتنی پسلی ہے، اتنی پسلی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پاکستان میں پسلی نہیں ہے۔ پاکستان امریکہ کو نہ کر دے کہ دفعو نہیں مانتے تمہاری بات، کیا کر لے گا امریکہ؟ ایٹمی پاکستان کا کیا کر لے گا؟ کیا اکھاڑ لے گا امریکہ؟ ہاں یہ ہے کہ لوگوں کی پرسنل نوکریاں جا سکتی ہیں، لوگوں کی پراپرٹیاں امریکہ میں، دوہری شہریتیں، بچوں کی تعلیم حاصل کرنا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جس کو فرق نہیں پڑتا تھا اس نے ایبسلوٹلی ناٹ نہیں کہہ دیا تھا، اور اس کی سزا بھی بھگت رہا ہے، جیل میں ہے۔ بہرحال جہاں عہدوں کو وہ ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر کھانے کے تانے سننے پڑتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔